देखिए, हमारे दरमियान जो आज प्रेस क्लब के लोग मौजूद हैं उसमें जनाब राशिद अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ इनकलाब, जनाब नियाज तौहीद सिद्दीकी साहब, हिंदी न्यूज़पेपर हिंदुस्तान, जनाब पीयूष चतुर्वेदी साहब, सर्किल न्यूज़ जलालपुर, गिरीश मिश्रा जी, ये तमाम पत्रकार हमारे दरमियान मौजूद हैं। किताब की इजरा हो रही है, रुनमाई हो रही है। रंग रंग के शायर जिसके मुसन्निफ़ हैं जनाब अज़हदार हुसैन साजिद, जनाब डॉक्टर सरदार मेहदी साहब के बड़े भाई जनाब अज़हदार हुसैन साजिद साहब। आप भी आ जाइए ताकि फोटो हो जाए। लिए किताब दे लीजिए भाई। हाँ, थोड़ा सा है। हाँ, ये हज़रत जो सबसे अहम काम था आज के इस रज़्म इजरा का वो मुकम्मल हो गया। मैं तमाम स्पीकर से और सामईन से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी नशिस्तों पे बैठ जाएं। गुजारिश कर रहा हूँ जनाब साजिद साहब से वो तशरीफ़ लाएं और अपना एक मुख्तसर सा इंशाइया या उसका कोई एक हिस्सा पेश करें। बाद हमारे दो स्पीकर्स हैं वो अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। गुजारिश है जनाब अज़हदार हुसैन साजिद साहब से। हाज़िर गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आज के इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम सामीन, उदबा, शोरा, उलमाए किराम का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने खाकसार की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोग्राम को दीनत बख्शी। अब मैं अपने बारे में क्या कुछ कहूँ। इस किताब में 26 इंशाइए शामिल हैं जो मैंने सन 2011 से लेकर सन 2021 तक लिखे हैं। उसमें से एक इंशाइया मैं पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान है खुश खुराक शायर। शायद आप लोग महसूस हो इंशाअल्लाह। हमारे इस उन्वान से कोई साहब हरगिज़ ये नतीजा ना अख़ज़ करें कि हम शोराए किराम को पेटू जैसी मखलूक बनाकर पेश कर रहे हैं। चूँकि रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की 3 अहम ज़रूरतों में रोटी की सबसे ज़्यादा अहमियत है। यही वजह है कि इंसान ने जिस वक्त ज़मीन पर कदम रखा तो खाने की तलाश में हैरान और सरगर्दा रहने लगा। खेती बाड़ी का हुनर नहीं मालूम था तो आसपास के जानवरों को शिकार करके कच्चा ही चबाने लगा। कदीम पत्थर के ज़माने की तारीख़ इस बात की गवाह है। इसका मुशाहिदा आज भी कर सकते हैं कि जब कोई इंसान किसी पर बहुत ज़्यादा खफा होता है तो गुस्से में आकर कहता है मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, क्योंकि इंसान की फितरत नहीं बदलती। वैसे अब तक की तहकीक के मुताबिक अनाज के सबसे बड़े दुश्मन खुद हज़रत इंसान हैं, उसके बाद चूहे वगैरह आते हैं। शायद इसीलिए साइंसदानों ने तहकीक व तजर्बे के सारे दरवाज़े चूहों के लिए ही खोले हैं, क्योंकि अनाज के मामले में उनके हरीफ व मुकाबिल जो ठहरे। इसलिए तजर्बा गाहों में चीड़ फाड़ पोस्टमार्टम से सबसे ज़्यादा आफत चूहों पर ही आई ताकि उनकी आबादी कम हो और इंसान अनाज की कमी का शिकार ना हो और भूख से ना मरे। लेकिन फिर ये बात कि शायरों का खाने से क्या खसूसी ताल्लुक़ है। पूरी दुनिया खाने की लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है तो शोराए किराम भी इसका जायका ले रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन शायरों के मुताल्लिक़ कुछ ना कुछ बात तो है ही। ज़ाहिर सी बात है कि मोहतरम शोराए किराम इतनी मेहनतें करते हैं, दिमागी वर्जिशें करते हैं तो थकान का एहसास होगा ही, भूख प्यास ज़्यादा लगेगी। इसलिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के खमीरे, टानिकें, माजून, दिमागीन, हयातीन, ख़वातीन इस्तेमाल में लाते रहते हैं। इसलिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के खमीरे, टानिकें, माजून, दिमागीन, हयातीन, ख़वातीन इस्तेमाल में लाते रहते हैं। बाज़ शोरा तो इसमें नए नए तजर्बे करके खुद हकीम भी बन जाते हैं और बाज़ तरक्की करके हकीमुल उम्मत तक बन जाते हैं। आम तौर से लोग शायरों से कुछ ना कुछ लिखने की फरमाइश करते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये शोरा बेवकूफ़ हैं जो बगैर किसी तवक्कुफ़ के नॉन स्टॉप लिखने के लिए वक्फ़ हैं। कोई भी कौम शायरों की कौम को धोखा नहीं दे सकती। अगर ये किसी की फरमाइश पूरी करने के लिए अपने दिमाग का तेल निकालते हैं तो उससे ज़्यादा फरमाइश करने वाले के यहाँ तेल मसाला लगवा कर खा लेते हैं। खसारे का सौदा नहीं करते। आखिर पुरमग़ज़ जो ठहरे, अगर अपना भेजा दिमाग खर्च करेंगे तो मेज़बान से भेजा मंगवा कर खा लेंगे। शेर लिखने की खातिर
خون جگر صرف کریں گے تو اس کی خانہ پوری کے لیے کلیجی کی فرمائش کر دیں گے۔ لیل و نہار مطالعے میں غرق رہتے ہیں تو صبح نہار میں اٹھ کر کلچا نہاری کا ناشتہ کر لیتے ہیں۔ کوئی صاحب اس سے یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ یہ شعراء کرام کھانے کے اتنے شوقین ہیں کہ گوشت کی دکان کھول کر بیٹھے ہیں۔ یہ نہایت چالاک ہیں، خود دکان نہ کھول کر دوسروں سے دکان کھلواتے ہیں، جیسے پنڈت رتن ناتھ شرسار نے فسانہ آزاد میں اپنے ایک کردار سے کلیجی کی دکان کھلوائی تھی۔ اگر قدیم زمانے کے خطاط چاول کے دانے پر سورہ قل واللہ اپنی فنکاری سے رقم کرتے تھے تو ہمارے شعراء بھی ان سے کچھ کم نہیں۔ یہ چاول کے ایک ایک دانے اور بوٹی کے ایک ایک ریشے کا ذائقہ تک بتا سکتے ہیں۔ اتنے باریک بین ہوتے ہیں کہ دانے دانے پر ان کے کھانے والے کا نام بغیر دوربین کے پڑھ لیتے ہیں۔ ان کے یہاں دعوت لینے کی وہ کلا اور آرٹ ہے کہ جیسے جادوگر عوام کو نظر بند کر کے کھیل دکھانے کے بعد آسانی سے اپنا پیسہ وصول کر لیتے ہیں، اسی طرح یہ جس کو چاہیں آسانی سے میزبان بنا کر دعوت کھا لیں۔ شادی بیاہ، ختنہ، عقیقہ، ولیمہ ہی نہیں، فاتحہ چہلم میں بھی آسانی سے دعوت کھا سکتے ہیں، اتنے بڑے فنکار ہیں۔ ایک عام آدمی سے پوچھو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا تو ایک سانس میں کفن دفن، منکر نکیر، حشر نشر، میزان صراط، جنت جہنم سب گنا ڈالے گا۔ لیکن اگر یہی سوال شاعر سے پوچھیں تو بلا جھجک کہے گا بتائیں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا۔ عام طور سے لوگوں کو یہی شکایت رہتی ہے کہ یہ شعراء اپنے غریب خانے پر کسی کو مدعو نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو غریب بنانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ چونکہ یہ چالاک قسم کی مخلوق ہے، یہ سب جھمیلے اپنے یہاں کیوں پالیں یا اپنی بیوی کو کیوں زحمت دیں جب دوسروں کے یہاں وہی نعمت، عزت اور خدمت مفت حاصل ہو جائے۔ ایک شاعر کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے صرف گھاٹ گھاٹ کا پانی ہی نہیں پیا ہے بلکہ کھاٹ کھاٹ اور ٹاٹ ٹاٹ پر وہ ٹھاٹ باٹ سے کھایا ہے کہ وہ دسترخوان پر سجے مختلف پکوان کو ایک نظر دیکھ کر ہی اس کا ذائقہ ایسے بتا دیتے ہیں جیسے قدیم حکیم نبض پر ہاتھ رکھتے ہی صرف مریض کی بیماری ہی نہیں بلکہ کیا کھانا کھا کر آئے ہیں بتا دیا کرتے تھے۔ یا اس دور جدید کے بعض نگاہ باز عشاق حسینوں پر ایک نظر ڈالتے ہی اس کی تاریخ و جغرافیہ زبانی بتا دیتے ہیں۔ مان نہ مان میں تیرا مہمان محاورہ کا 100% استعمال ہی نہیں اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ جب مشاعروں سے فارغ ہوئے کافی دن گزر جاتا ہے، کھانا نوش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، گھر کی مرغی بھی ڈالنے لگتی ہے تو کسی مہربان کے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ دروازے پر دستک دے کر فرضی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کافی دن ہو گیا تھا، بڑی شدت سے نہ صرف آپ کی یاد آ رہی تھی بلکہ برابر ہچکیوں کی مسکال آ رہی تھی۔ تو سوچا آج ہی آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر مہمان کی خدمت کے اتنے فضائل قرآن اور اپنے دیوان کی روشنی میں گنا ڈالتے ہیں کہ سامنے والا چودھیا جائے اور میزبانی کے لیے آمادہ ہو جائے۔ جس طرح بعض شاطر اور چالاک سامانوں کی خرید و فروخت میں تب تک مول بھاؤ کرتے ہیں جب تک ماتھے پر پسینہ نہ آ جائے یا اچانک کوئی حسینہ نہ آ جائے، اسی طرز پر یہ تب تک فضائل سنائیں گے جب تک وہ مہمان بنانے پر راضی نہ ہو جائے۔ پھر آگے کا وہ عالم کہ مہمان، میزبان اور دسترخوان تینوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ مال مفت دل بے رحم کا صحیح نظارہ کرنا ہو تو ان کو وقت طعام دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ شعراء تو دوسروں کے دسترخوان پر اتنا بے دریغ ٹوٹتے ہیں کہ درمیان سے ہر فرے نکل جاتا ہے اور ان کا شکم مبارک مثل دیگ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک شاعر اسلام کا شکم دوسروں کی دعوتیں اڑاتے ہوئے اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ ان کے کرسی پر بیٹھ کر کلام سنانے کی تصویر کسی منچلے نے واٹس ایپ پر لوڈ کر دی اور اس کے نیچے لکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اس خوش خوراکی سے اسلام مذہب ایسے ہی پھیل گیا تو دعوت و تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، مستقبل میں قوم بھوکمری کے دہانے پر بھلے پہنچ جائے۔ چونکہ اللہ نے پیٹ کو وہ گہرائی عطا کی ہے کہ آپ تا قیامت کھاتے رہیں، یہ جہنم کبھی نہیں بھرے گا۔ اگر ایک ایک شاعر ہی نہیں، ایک ایک انسان کی زندگی بھر کی خوراک کو دھرم کاٹے میں تولا جائے تو کئی بیگھہ گیہوں، چاول، سبزی کی فصل گھر کی شکم ملے گی، ساتھ میں سینکڑوں مرغیاں، ہزاروں پرندے، 50 بکرے، دمبے، بھیڑیں اور کئی بھینسیں بھی اس پیٹ کے چلتے پھرتے قبرستان میں دفن ملیں گی۔
مستند خوش خوراکوں کا قول ہے کہ آداب دسترخوان و طعام کا عرفان حاصل کرنا ہو تو شاعروں کی صحبت و شاگردی اختیار کریں۔ تعریفیں کر کے کھانے کا ہنر سیکھنا ہو تو شاعروں سے سیکھیں۔ جس طرح یہ اپنی شاعری میں خیالات کو تل کے ذریعے تاڑ بنا لیتے ہیں، غیر موجود شے کو وجود بخش دیتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ خدا صرف بندوں کا خالق ہے، بقیہ چیزوں کی تخلیق ہم خود کر لیتے ہیں۔ کسی بھی چیز پر ان سے شعر یا نظم لکھنے کی فرمائش کر دو تو یہ فوراً لکھ دیں گے۔ اردو ادب میں آپ کو بے پناہ نظمیں مل جائیں گی جس میں شعراء کرام نے کھانے کی ایک ایک چیز کو بڑے پرلطف انداز میں بیان کیا ہے۔ روٹی، نان، شیمال، کباب، گوشت، مٹن، چکن، مرغ مسلم سب پر نظمیں مل جائیں گی، یہاں تک کہ کھانے سے فراغت کے بعد چائے، پان، حقہ، سگریٹ کا دور چلتا ہے تو اس پر بھی اشعار مل جائیں گے۔ ایک شاعر محترم کو دوسروں کے دسترخوان پر نعمتیں چننے کا اتنا طویل تجربہ ہو گیا ہے کہ وہ لطف کھانے کے اقسام کو اتنی تیز گناتے ہیں کہ جیسے کسی ہوٹل کے تجربہ کار و مشاق ویٹر کھانے کی ڈش کو دماغی ریموٹ سے اتنی تیز بدلتے ہیں کہ جیسے ڈش اینٹینا پر چینل۔ سنا ہے کہ ان کا اگلا ارادہ ایک بہترین قسم کی ہوٹل کھولنے کا ہے۔ اسی بہانے وہ دوسرے شعراء کی ضیافت بھی کریں گے اور مشاعروں کی دنیا سے ریٹائرمنٹ کے بعد اس میں رنگا رنگ کھانوں سے مستفید بھی ہوں گے اور مشاعروں کی قضا دعوتوں کو اس انداز سے بھی کفارہ سمجھ کر ادا کریں گے۔ اور اگر کبھی اشعار سنانے کی تمنا دل میں بیدار ہوگی تو شعراء کو دعوت طعام و کلام دے کر مشاعرے کا قیام بھی کر لیں گے۔ معرکہ دست و دہن کے لیے پانی پت کا میدان نہیں بلکہ میزبان کا مکان اور دسترخوان چاہیے۔ اس میں شعراء کرام تو ماہر ہیں ہی، جیسے کرتاس و قلم کا معرکہ آسانی سے جیت لیتے ہیں ویسے یہ معرکہ بھی آسانی سے سر کر کے میزبان کو سردرد دے دیتے ہیں۔ دعوتوں میں لگاتار مصروفیت و مشغولیت کی وجہ سے کبھی کبھی شاعروں کے اہل و عیال کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ گھر میں کھانے کی شے موجود ہے یا نہیں۔ شاعروں کو دنیا کی تمام مخلوق سے محبت ہے، انسان، حیوان، چرند پرند سے خصوصی محبت ہے۔ پرندوں میں انہیں بٹیروں سے دشمنی کی حد تک محبت ہے۔ ان کے گوشت سے لذت اٹھاتے ہوئے تمام محاورے بھی اس پر بنا ڈالے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، بٹیر لڑانا، اندھے کے ہاتھ بٹیر لگنا وغیرہ۔ ہماری ان باتوں سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شاعر پرندوں کے دشمن ہیں۔ کبھی کبھی ان کا دل پرندوں کی حالت دیکھ کر پسیج جاتا ہے، ان پر رحم آ جاتا ہے، جیسا کہ ایک شاعر نے کہا، ایک لقمے کے لیے میں نے جسے مارا تھا وہ پرندہ بھی کئی روز کا بھوکا نکلا۔ شعراء کرام، چونکہ میں تھوڑا سا اختصار کر رہا ہوں، ایک بار ایک مرغی کے بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ پیاری اماں، انسانوں کے بچوں کی طرح ہم لوگوں کا نام بھی پیدائش کے بعد کیوں نہیں رکھا جاتا؟ تو مرغی نے آہ سرد کھینچی اور کہا، پیارے بیٹے، تمہارا نام رکھنے والے شاعروں نے ہمارے قبیلے میں یہ رسم قائم کی ہے کہ تمہارا نام مرنے کے بعد تمہاری حالت، لذت، دعوت اور کیفیت دیکھ کر رکھا جاتا ہے۔ جیسے چکن فرائی، چکن کڑھائی، چکن تندوری، چکن چلی، چکن ٹکا، چکن سوپ، چکن روسٹڈ، چکن کریم، چکن ڈریم، چکن رول، چکن رائس، چکن فہم، المعروف چکن کوئلہ، مرغ مسلم وغیرہ۔ اس لیے تمہیں اپنا نام پانے کے لیے جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور پیٹ میں جانے سے پہلے سالن کے دریا میں اسی طرح ڈوبنا پڑے گا جس طرح یہ شعراء ایک عدد محبوبہ پانے کے لیے آگ کے دریا میں ڈوب کر جاتے ہیں۔ مرغ مسلم کی شعراء کے درمیان وہ مقبولیت ہے کہ مسلم ہی نہیں غیر مسلم شعراء بھی بڑی شدت سے مسلم کی تشدید ہٹا کر مرغ مسلم سمجھ کر کھا جاتے ہیں۔ آپ نے حضرت فراق گورکھپوری کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مشاعرے میں ان کے مذہبی احترام میں میزبان نے گوشت کا انتظام نہیں کیا تھا۔ جب دسترخوان سجا تو انہوں نے ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر فرمایا، بھائی کئی دن ہو گیا ہے مرغ مسلم نصیب نہیں ہوگا، کہیں سے فوراً بندوبست کرو، ہاں اگر وہ نہ ملے تو بھینسے کا ہی لاؤ، کئی دن سے سبزی دال کھاتے کھاتے بے حال ہو گیا ہوں۔ بعض شاعروں کی یادداشت اور حافظے کا وہ عالم ہے کہ برسوں پہلے پڑھے گئے مشاعرے کی لفافے کی موٹائی، شیمال کی گولائی اور چاولوں کی لمبائی تک دماغی کمپیوٹر میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ایک شاعر کا یہاں تک دعویٰ ہے کہ اگر صفر زیرو کی دریافت آریہ بھٹ نے کی ہے تو ابجد حوض کے حرف الف اور ایک عدد کی کھوج بھی ایک قدیم شاعر نے چاولوں کی لمبائی دیکھ کر کی ہے۔ یعنی ریاضی اور علم حروف کا صحرا بھی شاعروں کے سر بتتا ہے۔ بس آخر پر آگا، حکومت کی گوشت بندی اسکیم سے
جہاں سڑکوں پر آوارہ جانوروں کی دھما چوکڑی بڑھی ہے، ایکسیڈنٹ میں اضافہ ہوا ہے، اس سے شاعروں کو بھی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ ان کا قول ہے کہ پہلے یہ جانور خود اپنی جان دے کر دوسروں کی جان بچا رہے تھے، غریبوں کا پیٹ بھر رہے تھے، اب یہ خود دوسروں کی جان لے رہے ہیں۔ ابھی ہمارے دیش میں بھوک سے مرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ ایسی حالت میں بعض لوگ شاعروں کو وزیر خوراک بنانے کے لیے مشورے بھی دینے لگے ہیں۔ ان کی دلیل ہے کہ ان کے منتری رہتے ہوئے عوام کو قحط و خشک سالی کا شکار نہیں ہونا پڑے گا، نہ ہی بھوک سے مرنا پڑے گا، کیونکہ اگر کوئی غذائی قلت کا شکار ہوا تو یہ اس کو اشعار سنا سنا کر اس کا پیٹ بھر دیں گے۔ بہرحال ہم شعراء کرام کو احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے اس مضمون کا ہرگز مقصد نہیں کہ ہم شعراء کرام کو ہم دسترخوان سجا کر شاعروں کو للچائیں یا کسی کی رال ٹپکائیں، کیونکہ ان کے لیے جنت کا ابدی دسترخوان حور و گلبان سجائے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے اس مضمون کے توسط سے اگر کسی کے منہ میں پانی آ جائے تو اس کا ثواب خوش خوراک شاعروں کو ایسے نظر کر دیں گے جیسے غالب اپنے سفر حج کا کرتے تھے۔ غالب گر اس سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں، حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی۔ بہت بہت شکریہ۔